बिटकॉइन। इस क्रिप्टो करेंसी की क्या वजह है कि एक तरफ तबका उसे जदीद टेक्नोलॉजी कहते हुए प्रमोट करता है। That's why I fell in love with crypto, and I truly believe that Bitcoin is one of the greatest stores of value. Never sell your Bitcoin. और दूसरी तरफ तबका उसे तारीख का सबसे बड़ा स्कैम कहता है। Bitcoin itself is a hyped up fraud. This week, former PayPal CEO Bill Harris called the cryptocurrency, quote, the greatest scam in history, noting that it is a pump and dump scheme unlike anything the world has ever seen. अब इसी तरह एक और तबका इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ और नाजायज़ की बहस करते हुए भी नज़र आता है। और बड़ी अजीब बात है कि कुछ मुल्कों ने इस पर बाकायदा पाबंदी लगाई है और दूसरी तरफ कुछ मुल्क जिसमें अमेरिका भी शामिल है उन्होंने इसे लीगल किया है और बाकायदा ख़रीदा भी है। चलिए इन तमाम को आज की इस वीडियो में क्लियर करते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, इसको समझने के लिए हमें करेंसी की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जाने बगैर उसको समझा नहीं जा सकता। 3000 BCE तकरीबन आज से 5000 साल पहले बार्टर सिस्टम था कि अशिया के बदले अशिया का तबादला होता था। इस तबादले में सबसे बड़ा मसला ये था कि चीज़ों की असल वैल्यू का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, इसलिए इसके बाद मुख्तलिफ तजर्बात किए गए। अनाज, जानवर, हथियार और मुख्तलिफ धातुओं को बतौर करेंसी दरमियान में लाया गया, लेकिन इसमें भी खामी ये थी कि वो वक्त के साथ ख़राब या ख़त्म हो जाते। इस तरह मुख्तलिफ तजर्बात के बाद सोना और चांदी को बतौर करेंसी दरमियान में लाया गया, क्योंकि ये दो धातें सदियों तक बगैर ख़राब हुए अपने अंदर एक ख़ास वैल्यू स्टोर करने की अहलियत रखती है, जो कि आज तक अपनी खासियत की वजह से मानी जाती है। 600 BCE तकरीबन 2500 साल पहले लीडिया, जो कि मौजूदा तुर्की है, इसने सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के बनाए। इसके बाद जितनी भी बड़ी एम्पायर्स और सल्तनतें गुजरी हैं, जैसे ग्रीक एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, byzantine एम्पायर, इसके बाद मुसलमानों के 1200 साल का इस्लामी आलमी दौर, जिसमें इस्लामी खिलाफत, खिलाफत राशिदा, बनु उमैया, बनु अब्बास, बनु उस्मान और 800 साला मुगल एम्पायर, इन तमाम में मरकजी करेंसी सोना और चांदी ही रही है। अब इसी दौरान कागजी नोट यानी पेपर करेंसी का भी तजर्बा किया गया, जिसे 7th सेंचुरी में टैंग डायनेस्टी चाइना ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और 17th सेंचुरी में आकर लंदन में गोल्ड स्मिथ यानी सुनियारों ने सोना रखते हुए कागजी रसीदों का काम शुरू किया, जो कि 1816 में जाकर बरतानिया में पेपर करेंसी बतौर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिशियली नाफिज हो गया। इसी तरह 20th सेंचुरी में आकर 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी माना गया और ये दावा किया गया कि इसके पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन 1971 में अमेरिका ने ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करके फिएट करेंसी यानी कि महज कागजी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि सिर्फ हुकूमत के एतमाद पर चलती है। और 1990 में जब इंटरनेट बहुत तेजी से फैला तो ऑनलाइन बैंकिंग का आगाज होता है, जिसमें पैसों को ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इसी तरह 2009 में जाकर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का आगाज होता है। अब ये करेंसी की हिस्टोरिकल समरी हमारे सामने आती है, जो कि दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चलती रही, और ये बात हमेशा हमारे जहनों में रहनी चाहिए कि करेंसी को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इंसान ने अपनी मेहनत करते हुए जो चीज़ तैयार की है, जिसकी असल वैल्यू है, उसके तबादले के लिए करेंसी बतौर मीडियम यानी प्लेस होल्डर ऑफ वैल्यू के दरमियान में आती है। Market collapse created one financial crisis after another. Here's a look back at the roller coaster that was our nation's economy in 2008. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लिपट में लिया। इसी वजह से इस क्राइसिस को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग की वजह से था, जिसमें बैंक जितना पैसा उसके पास मौजूद होता है उससे ज्यादा कर्ज देते हैं, और इस सिस्टम में मसनूई तौर पर इकोनॉमी को ऊपर लेके जाया जाता है। और जब इकोनॉमी का बबल बरस्ट होता है तो इसका नतीजा फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत में निकलता है। और अमेरिका की नेशनल ब्यूरो के मुताबिक इस सिस्टम में हर 8 से 10 साल बाद जरूर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। मैं अपनी इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग वाली वीडियो में इस बैंकिंग सिस्टम पर वजाहत कर चुका हूँ। अब इसी साल 2008 में जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस का असर फैला हुआ था, तो एक शख्सियत मंजर आम पर आती है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। ये ऐसा नाम है जो पहले किसी ने ना सुना था और ना आज तक पता चल सका है कि इस नाम के पीछे असल में शख्स या ग्रोह है कौन, जिसने इस बैंकिंग सिस्टम और इस कागजी नोट फिएट करेंसी, जो कि हुकूमत के एतमाद पर चल रहे होते हैं और हुकूमत जब चाहे इसे प्रिंट कर सकती है, जिसका असर आम आवाम पर पड़ता है, इसने इस पूरे सिस्टम से तंग आकर एक अलग डिजिटल करेंसी
کا پورا سسٹم انٹروڈیوس کیا. Print a couple $1 trillion and all of a sudden, you know what happens? People start to worry. So out of this worry, we have something called the Bitcoin. اور وائٹ پیپر یعنی پورا منشور واضح کیا جس کا عنوان تھا بٹ کوئن اے پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم. یہ ایسا کرنسی کا نظام تھا جو کہ کسی بھی حکومت یا بینک کی اجارہ داری کے بالکل مخالف تھا, جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا. اب ہمیں اس کے اثرات اسلامی اور غیر اسلامی ہونے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کرپٹو کرنسی بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کام کیسے کرتی ہے. یہ بٹ کوئن اور جتنی بھی اور کرپٹو کرنسیز ہیں ان کا وجود فزیکل نوٹوں اور سکوں کی شکل میں نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے محض خاص نمبر آف کوڈز ہیں جسے بغیر کسی بینک یا حکومت کے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیجا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے اسے ڈی سینٹرلائز سسٹم کہتے ہیں. اب ذرا ایک عام بینکنگ کی ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ علی اپنے دوست احمد کو 1000 روپے بھیجنا چاہتا ہے. علی کے بینک میں یہ رقم پہلے سے موجود ہے. جب وہ احمد کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے تو اس کا بینک اس لین دین کو اپنے لیجر یعنی کھاتے میں ریکارڈ کر لیتا ہے, اور یہ تمام کام سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے. اور سینٹرل بینک کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ پتہ کرے کہ علی کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی اور وہ احمد کو کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے. لیکن کرپٹو کرنسی بٹ کوئن میں کہانی بالکل مختلف ہے. یہاں کوئی ایک بینک نہیں ہے جو کہ آپ کے پیسے پر کنٹرول رکھے, اور نہ ہی کوئی سینٹرل بینک ہے جو ہر ٹرانزیکشن کو مانیٹر کرے. بٹ کوئن کی ہر ٹرانزیکشن دنیا بھر کے ہزاروں کمپیوٹرز کے نیٹ ورک پہ چلتی ہے جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی تصدیق کا کام مائنرز کرتے ہیں. اب مائنرز اور اس بلاک چین ٹیکنالوجی کو ایک آسان گاؤں کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر لین دین کا معاملہ ایک خاص رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. اگر علی احمد کو 1 بٹ کوئن بھیجنا چاہے تو گاؤں کے کچھ خاص لوگ جن کے پاس خاص قسم کے کمپیوٹر سسٹم ہے, ہم انہیں مائنرز کا نام دے دیتے ہیں. وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک مشکل ریاضی کا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ علی کے پاس واقعی یہ بٹ کوئن ہے اور وہ پہلے کہیں اور تو نہیں بھیجا گیا. جب کوئی مائنر یہ مشکل ریاضی کا مسئلہ حل کر لیتا ہے تو وہ بقیہ مائنرز کو دکھاتا ہے, اور جب سب اس کی تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن بلاک چین کا حصہ بن جاتی ہے. یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کوئی مائنرز نہیں بن سکتا. مائننگ کے لیے عام کمپیوٹر کافی نہیں ہے, بلکہ خاص طور پر تیار کردہ طاقتور کمپیوٹر درکار ہوتے ہیں جنہیں مائننگ رگز کہا جاتا ہے. یہ مشین بہت زیادہ بجلی استعمال کرتی ہیں اور بہت زیادہ لاگت آتی ہے, اس لیے صرف وہی لوگ مائننگ کر سکتے ہیں جو اس پر سرمایہ لگا سکتے ہیں. جب ایک مائنر کسی ٹرانزیکشن کی تصدیق کرتا ہے تو اسے ایک نئے بلاک میں لکھ دیا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ایک رجسٹر کا نیا صفحہ ہو. لیکن یہ صفحہ اکیلا نہیں ہوتا, بلکہ پچھلے تمام صفحات اس سے جڑے ہوتے ہیں. ہر نیا بلاک پچھلے بلاک کی معلومات رکھتا ہے, اور یوں ہی بلاک چین یعنی جڑے ہوئے بلاکس بن جاتے ہیں. اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس رجسٹر یعنی بلاک چین کی کاپی گاؤں میں موجود ہر مائنر کے پاس موجود ہوتی ہے, اور اس بلاک چین میں جو بھی ٹرانزیکشن لکھی جا رہی ہوتی ہے وہاں نام نہیں ہوتے, بلکہ ان نام کی جگہ پہ محض خاص نمبرز ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں کون شخص کس کو بٹ کوئن بھیج رہا ہے. اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے بلاک چین یعنی پورے رجسٹر کو کوئی کیوں نہیں تبدیل کر سکتا. اب فرض کریں کہ تیسرا شخص زبیر جو علی اور احمد کی ٹرانزیکشن میں رد و بدل کرنا چاہتا ہے, جیسے وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو گاؤں کے تمام مائنرز فوراً پہچان لیں گے کہ اس کا ریکارڈ سب سے مختلف ہے, اور یوں ہی اس کی جعل سازی ناکام ہو جائے گی, کیونکہ بلاک چین میں ہر بلاک پچھلے بلاک سے جڑا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک بلاک میں تبدیلی کرتا ہے تو پورے نیٹ ورک میں یہ تبدیلی نظر آ جاتی ہے اور اسے فوراً ختم کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ہیکر نے اس بلاک چین کو ہیک کرنا ہو یا اس میں تبدیلی کرنی ہو تو اسے دنیا بھر میں 50% سے زیادہ مائنرز کے کمپیوٹر کو قابو میں کرنا ہوگا, جو کہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. اس لیے بلاک چین کو محفوظ ترین سسٹم سمجھا جاتا ہے. اب اسی طرح ایک اور سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوئن اصل میں محفوظ کدھر ہوتا ہے. اب بینک اکاؤنٹ کی طرح یہ بٹ کوئن کسی بینک میں موجود نہیں ہوتا, بلکہ یہ ڈیجیٹل والیٹ میں موجود ہوتا ہے. اے ٹی ایم کارڈ کی پن کی طرح اس ڈیجیٹل والیٹ کی بھی خاص پرائیویٹ کی ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے. اور جب آپ کسی کو بٹ کوئن بھیجتے ہیں تو یہ والیٹ تصدیق کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بٹ کوئن موجود ہے یا نہیں, اور پھر یہ نیٹ ورک پر مائنرز کے پاس بھیج دیتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پروف آف ورک کا عمل شروع ہوتا ہے. جب ایک بلاک میں تمام ٹرانزیکشن مکمل ہو جاتی ہیں تو مائنرز انہیں بلاک چین میں شامل کرنے کے لیے ایک مشکل ریاضی کا مسئلہ حل کرتے ہیں. جو مائنر سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتا ہے وہ بلاک میں موجود تمام ٹرانزیکشن کو مہر تصدیق لگا دیتا ہے اور اسے بلاک چین میں شامل کر دیتا ہے, اور اس مائنر کو بدلے میں انعام کے طور پر نئے بٹ کوئن ملتے ہیں. اسی عمل کو بٹ کوئن مائننگ کہا جاتا ہے. اب ہم نے اس بٹ کوئن اور بلاک چین کے پورے سسٹم کو سمجھا کہ یہ محفوظ ترین سسٹم ہے. اس میں کسی بھی بینک یا کسی بھی حکومت کی مونوپلی قائم نہیں ہو سکتی. Crypto is actually a fresh, natural, free, privacy alternative to the corrupt system. اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی بٹ کوئن کرنسی بننے کی اہلیت رکھتا ہے, اور کیا اس پورے سسٹم میں خامیاں بھی ہیں یا نہیں. اب جیسا کہ ہمیں اس فیٹ کرنسی
اور فریکشن ریزرو بینکنگ کا کردار اچھی طرح معلوم ہے کہ سینٹرل بینک جب چاہے پیسہ چھاپ سکتا ہے، جو کہ مسلسل انفلیشن یعنی مہنگائی کا ذریعہ بنتا ہے، جو کہ عام عوام پر ظلم ہے، جسے میں اپنی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بیان بھی کر چکا ہوں۔ تو اس کے مقابلے میں سٹوشی ناکاموٹو نے جب یہ بٹ کوئن لانچ کیا تو اس کی سپلائی فکسڈ کر دی کہ 21 ملین بٹ کوئن ہی موجود ہیں اور اس سے زیادہ نہیں بنائے جا سکتے، جس کا نتیجہ ڈیفلیشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ I mean, one of the craziest things about Bitcoin is that there will never be more than X number of units of Bitcoin. If currency is locked in at a specific number, you get monetary inflation, and that is one of the fastest ways to destroy an economic model. کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس پیسے کی ویلیو فیوچر میں بڑھے گی تو وہ اسے خرچ کرنے کے بجائے محفوظ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور جب لوگ پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو مارکیٹ میں لین دین کم ہو جائے گا، بزنس بند ہو جائیں گے اور معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ 1930 میں امریکہ اور دیگر ملکوں میں گریٹ ڈپریشن اور 1990 میں جاپان میں لاسٹ ڈیکیڈ اسی ڈیفلیشن کا نتیجہ تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ پانی انفلیشن پودے کو گلا دیتا ہے اور بہت کم پانی یعنی ڈیفلیشن پودے کو سکھا دیتا ہے۔ چونکہ بٹ کوئن اپنی لیمیٹڈ سپلائی کی وجہ سے شروع دن سے ہی ڈیفلیشن کی نیچر رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کرپٹو کرنسی کی جو سب سے بڑی خوبی بتائی جاتی ہے وہی اس کی سب سے بڑی خامی بھی ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی صرف ڈیجیٹل فارم یعنی نمبرز میں ہی موجود ہے، اس کا کوئی ظاہری ٹینجیبل وجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حکومت اور کوئی ادارہ اسے کنٹرول کرتا ہے، اور اس کی ویلیو لوگوں کے اعتماد پر ہی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تو اس کی ویلیو صفر ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کا مشہور انویسٹر اور بلینئر وارن بفیٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں تمام بٹ کوئن خرید لے اور مجھے $25 کا آفر کرے تو میں نہیں خریدوں گا، کیونکہ میں اس کو کیا کروں گا۔ Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? I have to sell it back to you one way or another. I mean, maybe I have the same people, but it isn't going to do anything. اور کیا وجہ ہے کہ فائنینشیل جینیس سمجھے جانے والا شخص اس بٹ کوئن کو اسکیم کہتا ہے؟ Sometimes I call it crypto crappo, and sometimes I call it, well, crypto shit. And it's just ridiculous that anybody would buy this stuff. اس کرنسی کی ویلیو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فیکٹری نہیں خرید رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چیزیں بناتی رہے گی۔ اسی طرح کوئی آپ کی زمین نہیں خرید رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فصل اگاتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی سونا یا چاندی نہیں خرید رہا تو اس کی بذات خود ویلیو ہے، جو کہ زیورات بنانے اور انسانی جسم کے لیے مفید ہے۔ لیکن اگر کوئی بٹ کوئن نہیں خرید رہا تو اس کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ محض ہوا میں نمبروں کی مانند ہے۔ اور یہاں اس میں سب سے بڑا مسئلہ انسٹیبلٹی کا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ظاہری وجود رکھنے والی چیز جیسے سونا اور چاندی پر جلدی بھروسہ کرتا ہے بجائے کہ ہوا میں موجود ڈیجیٹل نمبرز کا۔ اب اسی ہوا میں موجود کرنسی پر لوگوں کا اعتماد خبروں، افواہوں اور مارکیٹ میں لوگوں کے جذبات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ really want to become wealthy in the future, I suggest you take $1 buy some Bitcoin. Bitcoin to me, it's not just an investment. It's not just maybe a get-rich-quick scheme, as a lot of people put it, but I see it as the future of currency. I see it as the future of the financial system. 2017 میں بٹ کوئن کی قیمت 1000 سے 20,000 تک پہنچ گئی۔ وجہ کیا تھی کہ میڈیا میں فومو پروپوگنڈا کیا گیا۔ I have one Bitcoin, but even as the stock market hits all-time highs, really the hottest investment on or off Wall Street, as you pointed out, are these cryptocurrencies. They are soaring like nothing we've ever seen before in their history. فومو سے مراد کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، اس بات کا ڈر پھیلایا گیا کہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے، لیکن چند ماہ بعد یہ دوبارہ 3000 پر گر گیا۔ اب اسی سال 2017 میں جیمی ڈائمنڈ، جو کہ جے پی مورگن کا CEO ہے، اس نے اس بٹ کوئن کو فراڈ کا اور اپنی کمپنی میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس بٹ کوئن کو خرید دے گا تو اسے کمپنی سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے بٹ کوئن کی ویلیو 24% تک گر گئی، لیکن چند دنوں بعد ہی اس نے اس بٹ کوئن کو ایک بڑی تعداد میں خرید لیا۔ Jamie Dimon says Bitcoin is a fraud. He says he'll fire any one of his traders buying Bitcoin. So that weekend, we found out that the largest buyer of a Bitcoin fund that's in Europe that buys physical Bitcoin, right? The largest buyer was Morgan Stanley and JP Morgan. He says it's a fraud. Says he'll fire anyone that buys it. Yes. And at the same time, his company is buying it. His company is buying it. It's just, I mean, so unethical. Right. 2021 میں ایلن مسک کا ٹویٹ بھی دیکھیں۔ جب ایلن مسک نے اعلان کیا کہ ٹیسلا بٹ کوئن کو قبول کرے گا تو بٹ کوئن کی قیمت $30,000 سے $64,000 تک پہنچ گئی، لیکن چند ہفتوں بعد ہی مسک نے کہا کہ ٹیسلا بٹ کوئن کو قبول نہیں کرے گا تو بٹ کوئن کی قیمت 50% تک نیچے گر گئی۔ اسی طرح جب چائنا نے بٹ کوئن کی مائننگ اور ٹریڈنگ پر پابندی لگائی تو بٹ کوئن کی قیمت ایک ہی دن میں 30% تک گر گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ اس بٹ کوئن کی ویلیو لوگوں کے اعتماد پر چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ اعتماد بگڑتا ہے تو اس کی ویلیو بھی گر جاتی ہے اور ایک عام کرنسی اور فائنینشیل کرائسس سے زیادہ اس میں بوم اور برسٹ کا عمل ہوتا ہے. اور اگر بٹ کوئن کے سسٹم کو دیکھیں تو یہ 7 ٹرانزیکشن پر سیکنڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف آن لائن ٹرانزیکشن طریقہ کار جو موجودہ چل رہے ہیں جیسے ویزا جو کہ 1700 ٹرانزیکشن پر سیکنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ماسٹر کارڈ جو کہ 5000 ٹرانزیکشن پر سیکنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اس بٹ کوئن میں اتنی کم ٹرانزیکشن کی وجہ سے اس میں اسکیلیبلٹی کا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ سسٹم ایک چھوٹی سطح پر تو صحیح کام کر سکتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ملک کی معیشت کے لیول پر یہ بطور کرنسی کردار ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب اس بٹ کوئن کی 7 ٹرانزیکشن پر سیکنڈ کی لمٹ میں پروف آف ورک کا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے کہ جب تمام ٹرانزیکشن ایک بلاک میں شامل کر لی جاتی ہیں، ایک بلاک مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر مائنرز کو ایک مشکل الگوریتمک پرابلم یعنی ریاضی کا مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے. اور اس ریاضی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دنیا میں ہزاروں لوگوں نے بڑے بڑے مائننگ رگز اور فارم بنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد میں زمینی وسائل کا استعمال کرتے ہیں. ہارورڈ بزنس کی ریسرچ کے مطابق بٹ کوئن ہر سال 110 ٹیرا واٹ آورز انرجی کنزیوم کرتا ہے جو کہ پوری دنیا کی الیکٹریسٹی کنزمپشن کا 0.5% بنتا ہے. یعنی کہ اتنی بجلی استعمال ہوتی ہے جس سے ملیشیا اور سویڈن جیسے ملک پورے سال میں انرجی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کرپٹو سسٹم میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مائنرز کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس طاقتور سے طاقتور کمپیوٹر سسٹم ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بٹ کوئن مائن کر سکے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں بڑے بڑے مائننگ رگز اور فارمز بنائے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین کے وسائل کی کنزمپشن مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف بٹ کوئن کی ٹرانزیکشن لمٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اور کیا یہ درست ہے کہ ایک کرنسی جو کہ ہوا میں موجود ہے اس کی ٹرانزیکشن کو صرف ویریفائی کرنے کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ میں انرجی ویسٹ ہوتی ہے جس سے انسانوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے؟ چونکہ بٹ کوئن ہیوج انرجی کنزمپشن، انسٹیبلٹی اور لمیٹڈ اسکیلیبلٹی کے ایشوز کی وجہ سے اپنے گلوبل کرنسی بننے کے مقصد میں فیل ہو چکا ہے. کیونکہ کرنسی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اسے خرید و فروخت کے لیے استعمال کریں، لیکن حقیقت میں 99% لوگ بٹ کوئن کو انویسٹمنٹ اپرچونٹی اور سٹہ بازی کے لیے خریدتے ہیں. اب یہاں اہم سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بٹ کوئن اگر اپنے مقصد میں فیل ہو چکا ہے تو آج تک سروائیو کیسے کر رہا ہے؟ برنی میڈوف یہ وال سٹریٹ کا ایک نہایت قابل احترام شخص سمجھا جاتا تھا جو کہ ویلتھ مینجمنٹ برانچ میں ایک بروکریج فرم چلا رہا تھا، اور بہت سے انویسٹر اس بھروسے سے اپنی رقم اس کے پاس لگاتے تھے کہ انہیں ایک شاندار منافع کا وعدہ دیا جاتا تھا. لیکن پھر The FBI arrested him this morning after he told senior employees yesterday that his business was a giant Ponzi scheme. Bernie Madoff, well known on Wall Street but hardly a household name anywhere else, confessed to his sons that his $65 billion fund was simply a giant Ponzi. اب یہ میڈوف پچھلے 17 سالوں سے تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلا رہا تھا جس کی مالیت تقریباً $65 بلین تک جا پہنچی تھی. اس اسکیم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نئے آنے والے انویسٹر کا پیسہ بینک میں رکھ کر اس سے پہلے والے انویسٹر کو دے دیا جاتا ہے. اس طرح میڈوف 2009 میں مجرم ثابت ہوتا ہے اور 150 سال کی اسے سزا سنائی جاتی ہے، یہاں تک کہ 2021 میں ہی وہ جیل میں مار جاتا ہے. اب پونزی اسکیم جسے پیرامڈ اسکیم بھی کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ نئے انویسٹر کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی رقم انویسٹ کریں تو مستقبل میں بہت زیادہ منافع حاصل کریں گے. در حقیقت کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی جس سے معیشت بہتر ہو، جبکہ نئے انویسٹر کی رقم پرانے انویسٹر کو ادا کر دی جاتی ہے. جیسے جیسے نئے انویسٹر شامل ہوتے جاتے ہیں پرانے انویسٹر کے منافع میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ پونزی اسکیم 2 صورتوں میں تباہ ہو جاتی ہے کہ نئے انویسٹر آنا بند ہو جائیں یا پرانے اور بڑے انویسٹر جو پہلے سے ہی کافی منافع کما چکے ہیں اپنی بڑی رقم نکال کر باہر ہو جائیں، جس سے یہ پورا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے اور بڑے انویسٹر بہت زیادہ منافع لے کر نکل جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ اپنی ساری رقم کھو بیٹھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بٹ کوئن اور باقی دوسری کرپٹو کرنسیز کو ایک ریولیوشنری ٹیکنالوجی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کرپٹو کمیونٹیز کے اندر جھانکتے ہیں تو معاملہ کچھ الگ ہی نظر آتا ہے. یہاں میں نے خود ریسرچ کے دوران جب اس کرپٹو کمیونٹیز کے کلچر کا انالیسس کیا تو ایک الگ ہی پروپوگنڈا، ہائپ اور جلدی امیر ہونے کا خواب دکھایا جا رہا ہوتا ہے. Sure, you're ready to explain to your kids why you didn't buy Bitcoin in 2025. ان کرپٹو کمیونٹیز میں ایک بہت مشہور نعرہ لگایا جاتا ہے ہڈل، یعنی ہولڈ آن فار ڈیئر لائف. اس کا مطلب ہے کہ چاہے کرپٹو کی قیمت کتنی بھی گر جائے بیچنا مت، بس ہولڈ کرو. We're talking about the art of the hold. It's so incredibly simple. You literally just buy and you hodl. So, hodl away, gentlemen.
Keep those diamond hands. کرپٹو انویسٹر کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ڈکلائن ہے، مستقبل میں تم امیر ہو جاؤ گے. That's just normal. So I encourage all you guys to hodl. لیکن سچ کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر نئے انویسٹر، اس ٹیمپریری ڈکلائن جسے ہم برسٹ بھی کہتے ہیں، اس میں سب کچھ کھو دیتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہر جوا کھیلنے والا شخص کہتا ہے کہ میں اگلی بار ضرور جیتوں گا. اب اس کرپٹو کمیونٹیز میں ایک اور مشہور جملہ واگمی، وی آر آل گونا میک اٹ، مطلب کہ ہم سب امیر ہو جائیں گے، بس ہمت نہ ہارو. We're all gonna make it, and I say this with passion and confidence. If you leave the market, if you give up, you will lose. That is the ultimate failure. لوگ ایک دوسرے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ ابھی سے کرپٹو میں انویسٹ کریں تو وہ مستقبل کے ملٹی ملینئر بن سکتے ہیں. یعنی یہ لالچ پیدا کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے کچھ لوگ تو ہیوج پروفٹ میں اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ اپنی جمع پونجی بھی کھو بیٹھتے ہیں. اسی لیے وہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ یور لاس از سم ون ایلس گین، کہ تمہارا نقصان کسی اور کا فائدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کرپٹو مارکیٹ میں جیتنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جبکہ ہارنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، وی آر اسٹل ارلی، کہ ابھی مارکیٹ میں داخل ہونے کا بہترین وقت ہے کیونکہ یہ صرف شروعات ہے. لوگوں کو بار بار یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے ابھی بٹ کوائن، ایتھیریم یا کسی اور کرپٹو میں انویسٹ نہیں کیا تو تم زندگی کا سب سے بڑا موقع گنوا رہے ہو. اب یہ والا پروپوگنڈا نئے انویسٹر کو مارکیٹ میں کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پہلے سے موجود لوگ اپنے کرپٹو مہنگے داموں بیچ کر نکل سکیں. اب اس کرپٹو کمیونٹیز میں ایک اور بڑا عجیب کلچر پایا جاتا ہے کہ راتوں رات امیر بنو. Sitting in this bed, in this studio apartment, and I just became a millionaire right now. He's a young millionaire and he claims that he did it all by investing in Bitcoin. ہر نیا پروجیکٹ ایک نیا خواب بیچتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جس سے تم ارب پتی بن سکتے ہو. میمز، ویڈیو اور ٹویٹ کے ذریعے فومو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا سارا پیسہ اس میں انویسٹ کر دیں. Is probably the most incredible investment opportunity that I've ever seen in my life. اسی طرح اگر اس میں کسی کا نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے تو بجائے ہمدردی کا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی غریب ہونے پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اسی کمیونٹیز میں کچھ اور جملے بھی چلتے ہیں کہ بائی دی ڈپ لوزر، یعنی کہ بے وقوفوں قیمت گری ہے خرید لو. اسی طرح ویک ہینڈ سیلز، اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ. یہ سب نفسیاتی حربے اپنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مارکیٹ میں پیسہ لگاتے رہیں چاہے وہ مسلسل نقصان ہی کیوں نہ اٹھا رہے ہوں. اور اسی وجہ سے یہاں سب سے بڑا کنٹراڈکشن پیدا ہوتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اسے لانگ اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پر خریدیں گے اتنا کم ہی ایک کرنسی بننے کے طور پر قابل اعتماد رہے گا. اور یہ ایسی مارکیٹ بن چکی ہے جہاں دھوکہ، ہائپ اور غلط مارکیٹنگ کے ذریعے لوگوں سے پیسہ نکلوانا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ بٹ کوائن ایک گیٹ رچ کوئک اسکیم بن کے رہ گئی ہے. اس میں وعدہ یہ ہے کہ آپ بغیر کچھ کیے امیر ہو سکتے ہیں، ایک جادوئی انٹرنیٹ منی. Bitcoin is a get rich quick scheme. The promise is you can get rich for free. Magical internet money. جو بھی بٹ کوائن خریدتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بعد میں اسے زیادہ قیمت پر بیچ سکے گا، اور جو لوگ بعد میں خریدتے ہیں وہ بھی یہی سوچ کر خریدتے ہیں کہ آگے جا کر اسے زیادہ قیمت پر بیچ سکیں گے، اور جلدی امیر بننے کا خواب دکھا کر لوگوں کو انویسٹ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. اب اسی وجہ سے یہ ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسی کے بجائے ڈی سینٹرلائز پونزی اسکیم بن کر رہ گئی ہے. اب ہمیں پچھلے چیپٹر میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ بٹ کوائن اور دوسرے کرپٹو کوائنز اپنے کرنسی بننے کے آبجیکٹیو میں فیل ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسے بطور انویسٹمنٹ اور سٹہ بازی کے لیے خریدتے ہیں. اب ہم اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. شرعی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی چیز کی لین دین بیع کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں. اگر کوئی چیز ان بنیادی شرائط پر نہیں اترتی تو اس کا لین دین ناجائز ہے. اب سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے مال کیا ہے. شریعت میں مال وہ چیز ہے جو فطری طور پر انسان کے لیے مفید ہو، جس کا کوئی حقیقی وجود یعنی ٹینجیبل فارم میں ہو. فقہ میں مال کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے، ما یمیل الیہ الطبع بحیث التقومی، یعنی وہ چیز جس کی طرف طبیعت مائل ہو کیونکہ وہ انسانی بدن کے قوام یعنی زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سونا اور چاندی کو قرآن پاک میں مال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کی سورۃ التوبہ میں ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اب اس آیت میں سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے. اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت میں مال کی ایسی نوعیت کو تسلیم کیا گیا ہے جو معاشی استحکام اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو. اب جیسا کہ سونا اور چاندی
جس کی بذات خود ویلیو ہے، جو انسانی بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بٹ کوئن جو کہ محض نمبر آف کوڈز ہیں، جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اس کرپٹو کرنسی کی طرف لوگوں کے اٹریکشن کسی طبعی اور فطری افادیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اٹریکشن انویسٹمنٹ، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے اور سٹہ بازی کی وجہ سے ہے. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی اپنا مال بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو کیونکہ اللہ نے اسے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مال سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو، اور جبکہ بٹ کوئن اور دوسری کرپٹو کرنسیز براہ راست انسانی بدن کے قیام کا ذریعہ نہیں بنتی. اب اسی طرح شریعت میں خرید و فروخت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مال پر بیچنے والے کا مکمل قبضہ ہو اور وہ خریدنے والے شخص کو مکمل کنٹرول کے ساتھ منتقل کر رہا ہو. اب فقہ میں قبضے کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. پہلا حقیقی قبضہ، جب کوئی چیز جسمانی طور پر ہاتھ میں آ جائے یا منتقل کرنے کے قابل ہو، جیسے سونا یا چاندی کے سکے. دوسرا ہے حکمی قبضہ، جب کسی چیز پر عملی اور قانونی کنٹرول ہو، جیسے زمین کی ملکیت جس کے کاغذات مالک کے پاس ہو، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مال ہونا چاہیے، نہ کہ ہوا میں موجود کوئی چیز. اب بٹ کوئن کی صورتحال دیکھیں تو یہ صرف ڈیجیٹل والیٹ میں نمبروں کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے، اور اس کی ملکیت کا انحصار ایک پرائیویٹ کی پر ہوتا ہے. اگر یہ بھول جائے یا ہیک ہو جائے تو قبضہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹ کوئن پر نہ تو حقیقی قبضہ ممکن ہے اور نہ ہی مکمل حکمی قبضہ ممکن ہے. اب اسی طرح شریعت میں بیع کے لیے ایک یہ شرط بھی موجود ہے کہ خرید و فروخت کرنے والی چیز کی قیمت مستحکم یعنی سٹیبل ہو، تاکہ کسی قسم کی دھوکہ دہی، غرر یا غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہو. اسی پر صحیح مسلم کی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پھینک کر بیع کرنے اور دھوکے والی بیع سے منع فرمایا ہے. اب بٹ کوئن کی صورتحال دیکھیں تو اس کی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ایک ہی دن میں اس کی قیمت ہزاروں ڈالر بڑھ یا گھٹ جاتی ہے، یعنی ہیوج انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. اس طرح کی تجارت میں غرر اور دھوکہ دہی کا عنصر شامل ہوتا ہے جو شریعت میں منع ہے. شریعت کہتی ہے کہ بیع میں فریقین کو نفع اور نقصان واضح ہو، لیکن اس کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے اسے فائدہ ہونے والا ہے یا نقصان. اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ لین دین کا مقصد جائز اور مفید ہو. اب اس بٹ کوئن کا ڈی سینٹرلائز سسٹم اسے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی کاموں کے لیے آسان بناتا ہے، اور اس کی ٹریڈ میں سٹہ بازی غالب ہوتی ہے. Now, last year, Larry Fink says, oh, you know what cryptocurrency and Bitcoin's good for? Yeah. Money laundering and Yeah. drug dealers. Right. لوگ اسے خریدتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو اسے منافع کماتے ہوئے بیچیں گے، اور اسی لیے یہ کام جوئے کی طرح ہے. قرآن پاک کے سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال کے تیر یہ سب گندی چیزیں ہیں جو شیطان کے کاموں میں سے ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ بٹ کوئن کا زیادہ استعمال اسے منافع خوری کے لیے کیا جاتا ہے جو اسے جوئے کے قریب لے جاتا ہے. اسلام میں بیع تناجش کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ لالچ پیدا کرتے ہوئے قیمت کو بڑھایا جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے. اب اس کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں مصنوعی پروپوگنڈا کرتے ہوئے لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے اور غلط معلومات کے ذریعے لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے یا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ لالچ اور دھوکہ دہی پر مبنی بیع شریعت میں حرام ہے. اب ان تمام پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی اسلامی اصولوں کے مطابق کرنسی بننے کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اور نہ ہی جائز تجارت کے اصولوں پر پورا اترتی ہیں، کیونکہ اس میں مال کے حقیقی وجود کا فقدان، حقیقی قبضے کی عدم موجودگی، قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ، سٹہ بازی اور جوئے کے عناصر، بیع تناجش جیسے عوامل انہیں ناجائز قرار دیتے ہیں. اسی وجہ سے فقہا کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ کرپٹو کرنسیز شریعت کے مطابق ناجائز ہیں. اور اس سرچ کے دوران میرے سامنے یہ چیز بھی آئی کہ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام کے اصول پرانے ہیں اور علماء پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں اور نئی جدید ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب ان سے سوال ہے کہ ہمارا جسم پرانا ہے یا نیا، کہ ہمارے جسم میں ہوا ہے یا مادہ، اور کیا ہمارے جسم میں محض روح ہے جو کہ ہوا میں موجود کرنسی سے اپنی ضرورت پوری کر سکے. تو بھائی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسانی جسم کا سٹرکچر اور اس کی ضروریات ہزاروں سالوں سے تبدیل نہیں ہوئی. آج بھی وہی چیزیں درکار ہیں جو قدیم زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کو درکار تھی. خوراک، پانی، ہوا اور رہائش
ہمارا جسم روح اور مادے کا مرکب ہے اور اس کی ضروریات زندگی بھی مادی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ ہوا میں تیرتی ہوئی کرنسی کسی لحاظ سے بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام کبھی بھی ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کرتا، اور ٹیکنالوجی تو بذات خود انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ظالم لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، ورنہ لوٹ مار کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاک چین ایک جدید اور ریولیوشنری ٹیکنالوجی ہے، اور اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس ٹیکنالوجی میں کرپٹو کرنسی اور NFTs کو داخل کر دینا جو کہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اب ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان ضرور کیا ہے، جیسے کھانا پکانے کے طریقے بدل گئے ہیں، پیداوار کے طریقے بدل گئے ہیں، لیکن انسان کی بنیادی ضرورت وہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی فطرت، اس کی ضروریات ہر دور میں ایک جیسی رہتی ہیں، لہٰذا اسلامی اصول انہی فطرتی ضروریات کے مطابق ہیں، تو وہ پرانے نہیں بلکہ لازوال ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الروم میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ، تو اپنا رخ ٹھیک مذہب کی طرف کر، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کسی دور میں بھی تبدیل نہیں ہوتی، اور اسلامی اصول اسی فطرت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ تو اب اس کا حل دیکھیں تو اسلام میں سونا اور چاندی کو کنز اور مال و دولت کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو کہ ہندوستان کے مشہور فلاسفر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں سونا اور چاندی کی ایسی خصوصیات بیان کی ہیں جو کسی بھی دھات میں نہیں ہے۔ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کا حجم یعنی والیوم بہت کم ہوتا ہے، یعنی یہ جگہ بہت کم لیتے ہیں، اور ان کے اجزاء ایک دوسرے کے ہم مثل ہوتے ہیں، یعنی آسانی سے انہیں کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ ان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور انسانی بدن میں ان کا نفع بہت بڑا ہوتا ہے۔ مثلا سونا اور چاندی کے کشتہ جات انسانی جسم کو بہت قوت دیتے ہیں، ان کے زیورات بنائے جاتے ہیں جس سے خوبصورتی حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سونا اور چاندی نیچرل کرنسی بن گئے ہیں۔ اسی لیے قذافی نے لیبیا میں سونے کے دینار کو بطور کرنسی متعارف کروایا، اور اس وقت لیبیا کی معاشی ترقی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس پر قرض نہیں تھا، اور قذافی اپنے خواب کو پورے افریقہ تک پھیلانا چاہ رہا تھا کہ ایک متحد کرنسی جو سونے پر مبنی ہو۔ He called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. لیکن یہ بات عالمی طاقتوں کو کھٹک گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سارا بینکنگ نظام اور عالمی قرضوں کا کاروبار کاغذی کرنسی ڈالر کی بنیاد پر کھڑا تھا، اور سونے کی کرنسی نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے نیٹو کے ہاتھوں قذافی کو نیست و نبود کر دیا۔ NATO campaign against Gaddafi's regime hit an important milestone on Sunday as the battle for Libya drags on. The government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. We came, we saw, he died. The world's terrorists are the United States. Look what we did to Iraq. Look what we did to Libya. Libya, the most successful country in all of Africa. The guy created the eighth wonder of the world with the way how he delivered water and turned deserts into farmland. And everybody had a house and everybody had education and healthcare. Why did they get rid of Gaddafi? Because he was going to start a currency of Africa just for that was going to compete with the US dollar and the euro, and they can't have that because the way the United States controls the world is because the United States dollar is the reserve currency of the world. کیونکہ کرپٹو کرنسی اور کاغذی نوٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کیپٹلسٹ سسٹم میں جنگ زرگری کو باقی رکھنے، انسانی استحصال اور دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کا ایک ٹول بن گیا ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ قرآنک پوائنٹ آف ویو سے انسان اصل ہے، اور یہ زر اس کی خدمت اور تبادلہ اشیاء کے لیے بنایا گیا ہے، اور جبکہ یورپین اسکول آف تھاٹ کیپٹلزم میں زر کو اصل بنا دیا اور انسان کو اس کے تابع کر دیا۔ انسانیت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑا کر دین فطرت کا شعور حاصل کرتے ہوئے اسے دنیا میں غالب کرے۔